पिंकी साहिबा का जो कॉन्फिडेंस था वो ये बता रहा था कि पिंकी जो है वो बहुत बड़े हाथों में है। पिंकी क्वीन नहीं है, वो एक पंटर है। आपने एक पंटर तो क्वीन इसके पीछे है, क्वींस हैं इनके पीछे। ओह माय गॉड। जो लाहौर के 5 पर्चे हैं उनमें पिंकी कैसे अब तक गिरफ्तार नहीं। मंशियात का इस्तेमाल एक फैशन बन और गया। आप इनकी ये जो डांस पार्टी होती है ये भी इन पिंकियों की वजह से होती है। लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, लंबे हाथ कानून दे, पकड़े तो जाने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहर बानोवान, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे क्राइम की, आज हम बात करेंगे ड्रग्स की। पाकिस्तान में कितना बड़ा नेटवर्क मौजूद है ड्रग्स के हवाले से। आप सब ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, अनमोल उर्फ पिंकी, जिसे कोकेन क्वीन के नाम से भी लोग जानते हैं, और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से वो मंजर आम पर आई, जो उनका एटीट्यूड था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, सारी दुनिया हैरान थी। और उसके बाद फिर उनका एक वॉइस नोट जो है वो सामने आता है जिसमें वो कहती है हा मुझे कौन पकड़ सकता है, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। इतनी वो जैसे वो एक हमने एक डायलॉग सुना था ना कि इतने मुल्कों की पुलिस जो है वो मेरे पीछे है और मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। तो पिंकी साहिबा का जो कॉन्फिडेंस था वो ये बता रहा था कि पिंकी जो है वो बहुत बड़े हाथों में है, महफूज हाथों में है। यानी कोई ऐसा नेटवर्क उनके साथ जुड़ा हुआ है कि उनको कानून और बड़े बड़े इदारे कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद इस सारी सूरत हाल में क्या हुआ, उनकी गिरफ्तारी किस तरह से हुई, आया ये गिरफ्तारी होने के बाद बहुत बड़े बड़े नाम भी सामने आए, वो सच्चे हैं झूठे हैं, मज़ीद क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ हमारे मौजूद गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है जनाब क्राइम एक्सपर्ट हैं। अगर हम सहाफ़त की बात करें तो सहाफ़त में इन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी दे दी है और बेहतरीन तरीके से सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं। उसके साथ क्राइम शो के बानी रह चुके हैं और इस सारी सिचुएशन को हमसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। वेलकम करते हैं फयाज़ मलिक साहब का। बहुत शुक्रिया शहरबानो। अस्सलाम वालेकुम फयाज़ साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में वक्त देने के लिए। हमें बताएं कि ये पिंकी सिर्फ पिंकी है या इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो इस तालाब में मौजूद हैं? ये तो सिर्फ एक दाना था। किस पिंकी की बात कर रही हैं? कोकेन क्वीन पिंकी की बात कर रही हूँ जो आजकल गिरफ्तार है। अनमोल उर्फ इतनी पिंकी। सारी पिंकियां हैं, अच्छा, इतनी सारी कोकीन क्वींस हैं कि मैं उंगलियों पे गिनूं तो शायद मेरी पूरे कम पड़ जाएं। अगर मैं लिखने पे आऊं तो मेरा अच्छा खासा ओह माय गॉड, टाइम लग जाए। अच्छा। अब मैं जिस शहर में एक साल के दौरान 500 से जायद बंदे, सिर्फ मैं बड़ा मोहतात सा फिगर दे रहा हूँ, 500 से जायद, फिगर इससे भी ज़्यादा है, ड्रग के इस्तेमाल से मौत की वादियों में उतर जाएं, वहाँ पे पिंकियों की तादाद कितनी होगी? मैं लाहौर में बैठा हूँ, मैं लाहौर से शुरू करता हूँ। ठीक है। लाहौर का कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पे पिंकी मौजूद नहीं है? आप एक पिंकी को लेके वावेला मचा रहे हैं। सॉरी टू से, मैंने अपने 30 साल के सहाफ़ती कैरियर में ऐसे बहुत से करैक्टर देखे। पहले ये करैक्टर अखबारात के पन्ने पे इनकी खबरें छाया होती थी जी, नकाब में इनकी तस्वीरें लगती थी। फिर ये करैक्टर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आए, हमने इन पे लातादाद प्रोग्राम्स किए, हमने बताया कि कौन कौन सी मंशियात शहर में बिक रही है, शहर में उसका इस्तेमाल हो रहा है। अब ये पिंकियाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सोशल मीडिया पे आ गई। आपको पता है जो स्ट्रीट क्राइम होता है, स्ट्रीट क्राइम का पैटर्न क्या होता है? स्ट्रीट क्राइम का पैटर्न होता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार आए, खातून को देखा या किसी मर्द को देखा, उसको गन पॉइंट पे लूटा और चले गए। अब जब इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं ना तो इनमें 90% लोग जो है वो ड्रग एडिक्शन है। ओह माय गॉड, अच्छा। वो आइस का नशा करके तो वो इसलिए लोगों से फोन चोरी करते हैं कि वो फायर मार देते हैं वो। हाँ, ठीक हो गया। ऑब्वियसली मैं अभी पिंकी की तरफ आऊंगा, मैं सिर्फ आपको पिंकियों के बारे में बता रहा हूँ। मैं ज़रा, अगर मैंने भी रूटीन में बैठ के पिंकी 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 करनी है तो फिर शायद आपका और मेरा ये प्रोग्राम कोई नहीं देखेगा, बैठने की जरूरत नहीं थी। मैं अगर लाहौर की बात करूंगा तो मैं लाहौर के पैटर्न को, लाहौर के क्राइम को देख के बात करूंगा। अगर आप मुझे कहते हैं नहीं सर आप कराची चलें
تو میں نے کراچی میں بھی کام کیا, میں نے کراچی کا کرائم بھی دیکھا ہے, اس پہ بھی میں نے ورکنگ کی ہے, وہاں کی پولیسنگ بھی دیکھی ہے, میں نے وہاں کی پولیس کے ساتھ کام بھی کیا. چلیں ہم پہلے کراچی چلتے ہیں, کیونکہ اس وقت دلچسپی کا عنصر جو ہے وہ کراچی ہے, لاہور کو ہم بعد میں لے لیتے ہیں. کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے نا, جس کو لے کے الیکٹرانک میڈیا پہ بڑا واویلا مچتا ہے کہ کراچی میں جو ہے بہت زیادہ کرائم ہو گیا. ہم نے وہاں کرمنلز کے بھی انٹرویوز کیے ہیں, ان سے بات کی ہے. وہاں کا جو 95% اسٹریٹ کرائم ہے وہ کرائم ایڈکشن کرتے ہیں, صحیح, جو جو نشے کا استعمال کرتے ہیں, ڈرگ ایڈکشن وہ کرتے ہیں. ہر دوسرا کرمنل جو ہے وہ آئس کا نشہ کرتا ہے. چلے پنکی تو ڈان ہو گئی نا, آپ نے ڈان پکڑ لی, تو پھر تو یہ کام ختم ہو جانا چاہیے, یہ منشیات کا استعمال بند ہو جانا چاہیے. یہ بند کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بڑا سوال ہے نا کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے یہ, تو یہ بند کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک پنکی یہ ایک لینگویج ہے, انڈر ورلڈ کی لینگویج کہہ لیں یا اس کو جرائم کی دنیا کی لینگویج کہہ لیں. پنٹر کیا مطلب ہے اس کا؟ پنٹر ہوتا ہے ایک کریکٹر. آپ فلمیں دیکھتی ہیں؟ یہ تو مجھے فلم کا کریکٹر لگا. فلمیں دیکھتی ہیں آپ؟ جی جی. فلموں میں ایک ہوتا ہے ولن, ولن کے ساتھ وہ 10-12 بندے ہوتے ہیں مار کھانے والے, ان کو کہتے ہیں پنٹر. اچھا, وہ ساتھ رکھے ہوتے ہیں, وہ پنٹر ہوتا ہے. اصل بندہ جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے, وہ محفوظ ہوتا ہے. اوہ, پنکی کوئین نہیں ہے, وہ ایک پنٹر ہے. آپ نے ایک پنٹر کوئین اس کے پیچھے ہے, کوئینز ہیں ان کے پیچھے. اوہ مائی گاڈ. دیکھیں صاحبانوں, میں یہاں آپ کو نئی چیز بتاتا ہوں. جی. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مقدار کی کتنی منشیات ہو تو اس کی کتنی سزا ہے؟ اتنا نہیں, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ بہت سخت سزائیں ہیں ہمارے پاس. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 100 گرام کی منشیات ہونا تو اس کی جو ہے سزا وہ تقریباً 2 سال کے قریب ہے. 100 گرام اگر آپ کے پاس سے پکڑی جاتی ہے, 100 سے 200 گرام کی اگر ہو تو ٹھیک ہے. اگر ہم اس سے اوپر چلے جائیں 200 گرام سے 1000 گرام تک, ٹھیک ہے, تو اس کی سزا ہے تقریباً 100 گرام سے 1 کلو گرام تک کی جو سزا ہے وہ 7 سال قید ہے, اور جرمانے کی بھی سزا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے اوپر آ جائیں آپ 1 کلو سے 10 کلو گرام کی جو سزا ہے, اس پہ کم سے کم سزا ہے 7 سال قید اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب 10 کلو گرام سے زائد جو کہ انتہائی سنگین ہے, اس کی کم سے کم سزا جو ہے وہ 14 سال ہے, یا پھر اس کے بعد سزائے موت ہے. اچھا ملک صاحب, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سزائیں بہت سخت ہیں, اور جو عام لوگ ہیں ہم جیسے, سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بڑا سوال ہے آپ کا. جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ جو الحمدللہ کسی طرح سے بھی ڈرگ سے دور ہیں. ہم بس فلموں میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کام ہوتا ہے, کیا چلتا ہے. اب پنکی والی خبر اس لیے ہمارے لیے بڑی وہ الارمنگ اور بڑی مزے کی ہمیں لگ رہی ہے کہ اچھا یہ ڈرگز کی ڈیلر تھی, پھر اس کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, جو اس کی باڈی لینگویج ہے وہ بڑی اپیلنگ ہے. کہ مطلب اپیلنگ بھی اس سینس میں کہ یار یہ اتنی کانفیڈنٹ کیوں ہے, اس کو ڈرنا چاہیے. ایک پنکی آپ نے پکڑ لی اور واویلا مچانا شروع کر دیا, شور مچانا شروع کر دیا. میں نے کہا نا کہ اتنی سخت سزائیں ہیں, ہزاروں مقدمات ہیں, سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے بڑے لوگ ملے ہوئے ہیں ساتھ ان کے. سزائیں اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کے قانون میں سکم ہے. اب لفظ سکم کیا ہے؟ سکم ہے کہ جب آپ FIR درج کرتے ہیں, اوکے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا جی عدالتیں ریلیف دے دیتی ہیں, جی بک گئے ہیں جی, یہ ہو گیا, یہ سب جھوٹ ہے. اچھا, عدالتیں ریلیف نہیں دیتی, ہم خود ریلیف دیتے ہیں. FIR بھی ریلیف نہیں دیتی. تو کون ریلیف دیتا ہے؟ FIR ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک, FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کسی بھی جرم کے جو ڈاکومنٹس ہیں نا اس کی پہلی پرت ہے, اسے کہتے ہیں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. یعنی میں شہر بانوں کے پوڈ کاسٹ میں آیا تو یہاں مجھے شہر بانوں نے جو ہے وہ محبوس کر لیا, تو پولیس اس کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تیار کرے گی کہ کیا ہوا, اس کو حبس بجا میں رکھا گیا, یہ میرا. پھر اس کے بعد آتے ہیں 14 پرت. وہ 14 پرت ہوتے ہیں ضمنیاں. صحیح, یہ ضمنیاں ریلیف دیتی ہیں, یہ مجرم سے محرم بنا دیتی ہیں یا محرم سے مجرم بنا دیتی ہیں. یہ تو میڈیا والوں کی مثال دیتی ہے. یہ ایک نقطہ ہے نا,
وہ محرم سے مجرم بنا دیتا ہے. تو میں پھر آپ کو بتا دوں, اپنے سننے والوں کو بھی بتا دوں کہ ریلیف جو ہوتا ہے وہ تفتیش میں ہوتا ہے. اگر تفتیش میں ریلیف نہ ہو, سکم نہ ہو, خود ہی سکم کریٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو جو لاہور کے 5 پرچے ہیں ان میں پنکی کیسے اب تک گرفتار نہیں ہوئی, کیسے پنکی کے بھائی اور ان کے جو وہ شوہر کا تو نہیں مجھے پتا, وہ جو ان کے ہیں رائڈرز, وہ کیسے بری ہو گئے. اسٹوری میں تو انہوں نے یہ بتایا نا کہ ان کے شوہر جو تھے کیسے بری ہو گئے, وہ ڈرگز کے سارا کچھ کرتے تھے, مافیاز میں. شوہر بعد میں آتا ہے. پہلے پنکی پہلے کی بھائی اقبال ٹاؤن, ہاں, وادت کالونی, لیاقت آباد, اوکے, کھوڑک پت. یہ کراچی کا بتا رہے ہیں, لاہور کا؟ لاہور کے میں بتا رہا ہوں. لاہور میں بھی ہے یہ 5 پرچے ہوئے نا, یہ بھی ایک دم نکل ہے جب پنکی ہوئی تو یہ 5 پرچے بھی نکل ہے. تو یہ لاہور میں ہوئے ہیں. تو ان میں اچھا ان میں تو سزائیں نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پہلے بتا دی. آپ نے مجھے بتایا کہ اتنے سال, اگر آپ 100 گرام پکڑی جاتی ہے تو 1 سال کے عہد ہے. اگر اب اس میں بھی اعلیٰ سطحی انکوائری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے لاہور پولیس کی مینجمنٹ کی جانب سے, اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے CRO سے ریکارڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے. جو اس وقت کے تفتیشی آفیسرز تھے ان کو بھی جو ہے وہ بلا لیا ہے, بڑی انکوائری کا آغاز کر دیا گیا. یعنی پہلے ہم سب لوگ سوئے رہے, جب شور مچا تو جاگ گئے. اب ہم نے آواز لگانی شروع کر دی, ہم تو انکوائری کر رہے ہیں. ملک صاحب یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. بالکل نئی بات نہیں ہے. اب کراچی میں پنکی کو پہلی مرتبہ تو نہیں پکڑی گئی ہوگی, پنکی کے رائڈرز یا کارندے پہلی مرتبہ تو نہیں پکڑے گئے ہوں گے. وہ بچپن میں شاید آپ نے, وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ چلتی تھی, میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ کھاؤں گا نہیں تو بڑا کیسے ہوں گا. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہاں, تو بھئی جب ہم کھائیں گے نہیں. اوہ گاٹ اٹ. یعنی وہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ پیسے نہیں کھائیں گے تو یہ نظام بڑا کیسے ہوگا, ڈرگز مافیا کس طرح سے بڑھے گا. اب آپ ایک پنکی کو تو ایگزامپل بنا دیں گے. کیا پنکی کے پکڑے جانے کے بعد کراچی میں کوکین کا استعمال بند ہو گیا؟ نہیں. کیا کراچی میں ڈرگ نہیں بک رہی؟ کیا کراچی میں جو ہے نشہ ختم ہو گیا؟ یہ ایک بھیڑ چال ہوتی ہے. بڑے یہ تو کافی مہنگی ملتی ہے, بہت مہنگی ملتی ہے. اچھا نشہ جو ہے نا, نشہ شروع ہوا چرس, ٹھیک ہے, سستی والی گانجا, افیون, ٹھیک ہے, حشیش, پھر ہیروئن آ گئی ہمارے ہمسایہ ملک سے, انڈیا سے, نہیں افغانستان سے ہیروئن آ گئی. ٹھیک ہے. ہیروئن کے بعد جو ہے شراب خیر پہلے سے بھی تھی. ٹھیک ہے. چلتے چلتے ہم لوگ آگے آئس پہ. آئس تو میرے خیال سے بڑی خطرناک ہے. اچھا آئس پہ آئس کے استعمال کے بعد آپ اگر سونا چاہیں تو کم سے کم 3 دن نہیں سو سکتے ہیں. جی اللہ استغفر اللہ. آئس اب تو گھروں میں بننا شروع ہو گیا. استغفر اللہ. وہ کس طرح؟ اس کا ایک فارمولہ ہے, وہ لے لیا میں وہ آپ کو نہیں, وہ نہیں بتانا ہم نے لوگوں کو وہ نہیں بتانا. اچھا سنیں, اب یہ آئس کہاں سے آ رہی ہے مجھے نہیں. میں نے اس پہ ایک بڑا تفصیلی پروگرام کیا, میں اب کہیں گے تو آپ کو اس کا لنک بھی جو ہے وہ شیئر کر دوں گا. میں نے ایک پولیس کے گزٹڈ آفیسر, سینئر آفیسر سے ان کے پوچھا ساتھ, تو اس نے مجھے بڑی دلچسپ بات بتائی. اس نے کہا کہ ان تمام نشوں کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ ہے افیون کا ایک پودا. یعنی جب آپ ایک بوکا لینے جاتے ہیں, گلدستہ لینے جاتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ ایک بوکے, تو اس کے ساتھ ایک نا بند پھول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, بند پھول سا ہوتا ہے اس کے ساتھ. وہ بیسیکلی وہ ہے, اس سے بنتی ہے. اس سے ہیروئن بھی اس سے بنتی ہے. کیا کسی پھول سے بنتی ہے؟ جی ہیروئن بھی اس سے بنتی ہے, آئس بھی اس سے بنتی ہے. گاؤں وغیرہ سائڈ پہ نا ایک کیا ہوتی ہے, وہ بوٹی سی ہوتی ہے, بوٹی سی, وہ بند سی ہوتی ہے, پیس کے نا, وہ بھنگ ہے. وہ بھنگ ہے. میں نے اس سے تمام نشوں کے بارے میں پوچھا نا, میں نے اپنی ٹیبل پہ وہ سارے نشے رکھ لیے. اچھا جی یہ شراب ہے, یہ ہیروئن ہے, یہ کیسے بنتی ہے, یہ ہر چیز اس نے مجھے. تو مگر اس کی جو دلچسپ بات یہ تھی, اس نے مجھے بتایا کہ ہیروئن, آئس اور حشیش, اس کا مجھے بتایا اس نے کہ یہ ان تینوں کی اس پودے کی وجہ سے یہ بنتی. تو آپ نے پودا لگانا تو نہیں شروع کر دیا؟ نہیں, میں تو استغفار, یہ کام میں تو یہ آپ اتنے بڑے لیول پہ یہ سنبھالتے ہیں, آپ کو نہیں کبھی آفر آئی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو, اتنے پیسے ملیں گے, اتنی سی
اتنی سی پاکٹ وہ کیا کہتے ہیں اتنے سے پیکٹ دینے پر آپ کو اتنا بڑی رقم ملے گی. ہاں کیونکہ فلموں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے اپنا نیٹ ورک بڑھاتے ہیں. کچھ رپورٹرز بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو ہیں افسر بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اینکرز بھی ہوتی ہیں, اینکرز بھی ہوتے ہیں, وزراء بھی ہوتے ہیں, مطلب سب کوئی نہ کوئی. یہ ایک نا پورا گینگ, جی. یہ ایک اس کو ریکٹ کہتے ہیں. یہ ریکٹ چلتا ہے. اس میں جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان سے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں. یہ ایسے راہ چلتے بندوں کو آفر نہیں کرتے. اچھا, فلم میں یہ پہلے بندے کے بارے میں پوری اور ریکی کرتے ہیں. حقیقت میں فرق ہوتا ہے. اوہ, اب جب بھی کوئی بڑی کھیپ پکڑی جاتی ہے منشیات کی, اب دیکھیں میں پنکی کی طرف نہیں آ رہا, مجھے پتا میں نے پنکی کی طرف کب آنا ہے. ابھی تو آپ پنکی تک پہنچے ہی نہیں ہیں. میں پنکی کی طرف سفر شروع کیا ہوا. اب میں بتائیں کہ جب ڈرگ پکڑی جاتی ہے تو پہلی اسٹیٹمنٹ کیا آتی ہے کہ یہ ڈرگز پکڑی گئی ہے, اتنی ڈرگ تھی, غیر قانونی طریقے سے جا رہی تھی. نہیں, پہلی اسٹیٹمنٹ آتی ہے جی یہ گرفتار ملزم جو ہے نا یہ یونیورسٹیز کالجز. یہی میرا اگلا سوال ہے کہ بڑے کالجز بڑے یونیورسٹیز جو کہ بڑی بڑی رقم لیتے ہیں مہینے کی بچوں کے لیے, ادھر سر عام کیوں بک رہے ہیں ڈرگس, اور بچے کیوں کیا ان کی مینجمنٹ کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اچھا جی, وزیر اعلیٰ پنجاب ہو یا سندھ ہو یا کے پی ہو یا بلوچستان ہو, وہ نوٹس لے لیتے ہیں کہ جی ڈرگ جو ہے یہ اسکولوں کالجز میں یہ ڈرگ بک رہی ہے جی. اس کے بعد ایک نا کام شروع ہو جاتا, 10 گرام سے لے کے نا 10,000 گرام یا 10 لاکھ گرام تک کی جتنے بھی منشیات پکڑی جاتی ہے نا, تو اس کے ساتھ ایک رٹایا اسٹیٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ گرفتار ملزم جو ہے نا یہ مختلف یونیورسٹی کالجز اور تعلیمی درسگاہوں کے ارد گرد منشیات بیچتا تھا. جی جی, یہ تو وہ بندے خدا کے اگر اتنی منشیات بیچ رہا تھا, آپ کو پتا تھا, تو آپ نے اس کو پہلے کیوں نہیں پکڑا؟ اور اسکول کالجز کے بچے تو آپ کا اتنے وہ آپ اپنے اسکول کالجز کچے ذہن کے بچے یونیورسٹیز جو ہیں آپ ان کو جو ہے ان کے معیار کو غلط ثابت کر رہے ہیں. آپ ایک شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں کہ بھی پنجاب یونیورسٹی ہے یا ادرس کو یونیورسٹی ہے وہاں پہ منشیات کا استعمال ہوتا ہے. اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوتا ہے, لیکن زیادہ بتایا جاتا ہے. صرف شاباش لینے کے بہت بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹیز میں تو باقاعدہ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں زیادہ جو الیٹ کے بچے ہیں وہ ڈرگز کا شکار. اچھا, آتی کیسے ڈاکٹرز کے بارے میں ڈاکٹرز سبھی ہیں, جرنلسٹوں کا بھی نام آ رہا ہے. جرنلسٹ اچھا ہیں, لیکن زیادہ تعداد کی کتنی زیادہ تعداد ہوگی آپ کہ ڈاکٹرز کے والے کیونکہ میں بھی اینکر ہوں تو میں ساتھ ساتھ آپ سے کراس کوسچننگ بھی کروں گا. نہیں, آپ آج گیسٹ ہیں, آج آپ اینکر نہیں میں ہوں, آج آپ گیسٹ ہیں, مجھے بتائیں کاٹ دوں گی آپ کو. نہیں کتنی تعداد میں ہوگا جی؟ اتنی تعداد نہیں ہوتی جتنی ہم بتا دیتے ہیں, اتنی بات نہیں ہوتی جتنی ہم بڑھا دیتے ہیں. تو کیا پنکی کی اتنی بڑی بات نہیں ہے؟ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے, محدود تعداد ہے. کتنی ڈیڈ باڈیز ہیں جو آپ کو یونیورسٹی کالجز یا ادر تعلیمی درسگاہوں میں نشے کے استعمال والوں کی ملتی ہیں؟ کتنی ڈیڈ باڈیز ہیں جو آپ کو شہر کے بارونق چوکوں, بازاروں, مصروف جگہوں سے ملتی ہیں؟ زیادہ تعداد دونوں میں سے کس کی ہے؟ باہر. تو منشیات کہاں بکتی ہیں؟ باہر بکتی ہیں. آپ کے اچھرا پل سے لے کے ہربنس پورا تک منشیات کا استعمال نہیں ہوتا, منشیات نہیں بکتی. آپ کے ریلوے اسٹیشن پہ منشیات نہیں بکتی. آپ کا جو ٹورسٹ اسٹریٹ ہے بادشاہی مسجد کے عقب میں علی پارک ہے, ادھر بھی کیا وہاں علی پارک میں منشیات نہیں بکتی؟ کیا لاہور میں ایک سال کے دوران 500 سے زائد بندے جو ہیں وہ ڈرگ کے استعمال سے نہیں مرتے ہیں؟ ان میں کتنی تعداد طالب علموں کی ہے؟ کم تعداد ہے. اس میں کتنی ہے ہی نہیں, نہ ہونے کے برابر. صحیح, کوئی اکا دکا واقعہ. زیادہ بڑھا چڑھا صرف یہ ہے کہ جی سی ایم صاحبہ یا سی ایم صاحب نے کہہ دیا, بس اس کے بعد ہم اس طرف چل پڑے. پنکی بھی ایسا ہی ایک کریکٹر ہے. پنکی پہ لاہور میں 5 پر جب کہا جا رہا ہے جی پنکی کو تفتیش کے لیے لاہور لایا جا رہا ہے. نہیں, وہ کہہ رہے تھے لاہور سے گرفتار کیا گیا اور کراچی لے کے پنکی نہیں, گرفتاری سے میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. اوکے, 5 پرچے ہوئے نا, ریکارڈ آ گیا بالکل لاہور کے اندر. تو اس میں پنکی اشتہاری تو نہیں ہے. یہ بڑا سوال ہے, کیوں نہیں ہے؟ تفتیش ٹھیک نہیں ہے.
اس کا مطلب ہے پولیس افسران جو تفتیش کرتے ہیں وہیں سے یہ معاملہ پولیس افسران نہیں، تفتیشی افسران. تفتیشی افسران. میں نے اس لیے کہا نا کہ ہم معیار کو نہیں دیکھتے، ہم رش دیکھتے ہیں، فگرز دیکھتے ہیں. ہاں بھائی شہر بانو کتنے پرچے دیے آپ نے؟ شہر بانو نے کہا سر وہ میں نے سب مہینے 6 پرچے دے دیے. کیوں؟ اب وہ 6 پرچے جو شہر بانو نے دیے ہیں اس میں 6 کیا 6 ایمانداری سے دیے ہیں. اچھا ان کے وہ بارے شہر میں بانو نے کیا کیا، ایک بندے کو داتا دربار سے پکڑا ہے، ایک بندے کو ریلوے اسٹیشن سے پکڑا ہے، ایک پہ 200 گرام ڈالی، ایک پہ 300 اچھا گرام ان پہ بھی ان کا بھی ٹارگیٹس ہوتے ہیں نا بینکرز کی طرح کہ تم لوگوں نے اتنے پرچے کروانے ہیں. ہر ماہ کی آخری تاریخ میں مقدمات دینے نہیں دیں گے تو شوکاس ملیں گے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات اپنی نوکری بچانے کے لیے. ہاں. اب پنکی کی سٹیٹمنٹ جو اس نے عدالت میں دے دی، اس نے کہا کہ ہم تو ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ اس نے کن کو کہا؟ جو پنکی فرسٹ ڈے جب عدالت میں پیش ہوتی ہے، ایک شاہانہ انداز ہے، کیٹ واک کرتی ہوئی کیا بات ہے پیچھے، ٹھیک ہے، تب قانون کی طرف تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہتھ کھڑی اس لیے نہیں لگائی قانون میں عورت کو. میں یہ بھی پوائنٹ میں نے سب سے پہلے اٹھایا، میں نے اپنی سوشل وال پہ لکھا ہے کہ یہ جو اس پہ بحث کر رہے ہیں نا کہ اس کو ہتھ کڑی کیوں نہیں لگائی، جی قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ عورت کو ہتھ کڑی لگاؤ. ٹھیک ہے، عورت اور نابالغ بچہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا. مگر جس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا، ایک پیچھے بادشاہ وہ تو بڑا وہ وزیر باددبیر پیچھے جو اس کو راستہ دکھا رہے ہیں اور ملکہ عالیہ جا رہی ہیں، یہ بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اچھا چلیں، آپ نے پہلے دن تو قانون کو فالو کیا، دوسرے دن کیا ہوا؟ آپ اس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے لے آئے. وہ کیا چھپانا چاہ پھر فالو کر رہے تھے نا اس کے بعد. کیا چھپا رہے تھے آپ؟ وہ جب وہ آئیے کپڑا ڈال کے تو اس نے کہا جی بنی گالا میں مجھے کہہ رہے ہیں کسی بندے کو میں بیچتی تھی. اچھا اس میں اس نے کہا کہ ایکٹر جو ہے، میری بات سن لیں، ایکٹر منیب بٹ اور ایکٹریس سارا جو ہیں ان کا نام لیا گیا، جبکہ اگر ہم ان دونوں ایکٹر کی بات کریں فیمیل کی اور میل، وہ دونوں ہی صاف ستھرے ڈیسنٹ. ایسی اسٹیٹمنٹ کی نا، میں اگر ایز اے کرائم پروفیشنل کرائم رپورٹر کسی سے بات کروں تو کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیوز نہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ثابت تو نہیں کر سکتے نا. نہیں آپ پہلے مجھے یہ بتائیں. لیکن ڈیفیم تو کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا یہ بڑے بندے کے منہ سے جو وہ تو کچھ فلم ایکٹرس کے بھی نام آ رہے، خاتون فلم ایکٹر، میں نام نہیں لوں گا ان کا. اچھا کیوں؟ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ جی کچھ اب ایک بندے نے اور مذہبی اسکالرس کے بھی نام. ہاں تو آپ مجھے بتائیں. اب اس پہ لوگوں نے اے آئی کی مدد سے فیک پوسٹیں بھی لگانا شروع کر دی. دیکھیں اسٹیٹمنٹ اس کی ویلیو ہوتی ہے جو عدالت میں دی جاتی ہے، پولیس کو بھی دی جانے والی اسٹیٹمنٹ کی جو ہے نا وہ ویلیو نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پنکی جو ہے بڑے بڑے پنکی پکڑوائے گی یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ ایک ہائپ ہے، اس کو ہائپ بنایا گیا ہے، یہ ختم ہو جائے گی. کوئی ماضی میں ایسے میں نے کئی کیسز دیکھے، میں یہ اپنے تجربے کے وائس نوٹ میں بھی تو کہتی ہے ہاں 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 پنکی کو کون دیکھیں، میں جب آپ نہیں پکڑے جاتے، پولیس کی نا ایک ٹرم ہے، پولیس کے اندر ایک بات ہے، کہتا ہے پکڑے جانے والا جو ہوتا ہے نا وہ چور ہوتا ہے اور جو بھاگ جاتا ہے نا وہ فنکار ہوتا ہے. اچھا یہ پولیس کہتی ہے، یہ ٹرمس ہے ان کی. جتنی دیر آپ نہیں پکڑے جائیں گے، پھولن دیوی بھی تو تھی، جب تک وہ نہیں پکڑی گئی بینڈڈ کوئین تب تک وہ کیا تھی؟ لانگ آرم آف دی لا، لمبے ہاتھ قانون دے، پکڑے تو جانا ہے. تو ملک صاحب ابھی آگے چونکہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی یہ ہوگی، آپ کا کیونکہ ہم سے زیادہ نالج ہے اور آپ نے اس سے بڑے بڑے کیسز اس کی یہ ہوگی، اس کی ابھی تفتیش ہوگی. ٹھیک ہے، کچھ دن اس کو چلایا جائے گا، پھر ایک نیا ٹاپک آ جائے گا، پھر نئے ٹاپک پہ شہر بانو جو ہے وہ نئے گیسٹ کے ساتھ پروگرام کرے گی. اسے تب بھی میں ہی ہوں، بس یہی ہے جیسے ہمارے باقی کیسز چلتے ہیں. سر دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کراچی سے مقدمات کی ڈیٹیل منگوا لیں. اب آپ ایک مقدمے میں نے پڑھا کہ جی وہ جو ایک نشئی کی ڈیتھ ہوئی کراچی میں، اس میں اس نے کہا جی اس کے موبائل سے پنکی کا نمبر ملا، اس بنیاد پہ اس کو 302 میں نامزد کرنے. خاصی مذاق خیز بات ہے، قانون میں اس کی ویلیو نہیں ہے. اگر یہ بات ہے تو میں نے ایک مرتبہ ایس ایس سی پہ لاہور تھے ملک اقبال، تو میں نے ان سے پوچھا تھا لاہور میں ٹپی سٹی کے علاقے سے 3 نشئی افراد کی لاشیں ملی تھیں. تو اس وقت کا جو وہ ایس ایچ او تھا اور تفتیشی تھا، اس نے وہ لاشیں وہاں سے اٹھائیں، اس نے شادرہ کے علاقے میں پھینک دی. کہاں پھینک دی؟ شادرہ کے ایریا. اچھا جی، واویلا مچ گیا، شور مچ گیا، 3 لاشیں ایک ساتھ، ہاتھ کی پورے جو ہیں وہ ڈیمیج ہیں، استغفار، فنگرز. تو اب شور مچ گیا، تفتیش ہوئی. پھر جب تفتیش ہوئی تو بڑی مزیدار بات سامنے آئی کہ یہ لاشیں جو تھیں یہ تو نشئی حضرات کی تھیں.
جو نشے کی تو زیادتی ہاتھ سے کیوں کٹے ہوئے تھے؟ میں بتاتا ہوں نا، وہ فنگرز کٹے ہو گئے، کٹ شٹ لگ گیا ہوگا. پھر پتہ چلا جی یہ لاشیں آئیں کہاں سے. پھر بیک ٹریک کیا گیا تو پتہ چلا یہ لاشیں تو ٹی سٹی کے علاقے سے ملی تھی. تو اتنی دور سے یہاں پہ کیسے آئی؟ ہاں، ان لاشوں کی تدفین کے جو اخراجات ہیں نا وہ اسٹیٹ متعلقہ پولیس آفیسر کو نہیں دیتی، نہ محکمہ دیتا ہے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہوتا ہے. اچھا جی، وہ لاشیں جو ہے نا، شور مچ گیا، میڈیا اکٹھا ہو گیا کہ یار یہ 3 لاشیں کہاں سے آ گئی، یہ کون ہے، ٹرپل مرڈر ہو گیا. ٹرپل مرڈر بڑی بات ہوتی تھی. اچھا جب تفتیش ہوئی، تفتیش کا کھرا وہاں پہ آیا تو اس تھانے دار کو اور اس ایس ایچ او کو بلایا گیا. اس نے انہوں نے کہا جی آپ نے یہ لاشیں کیوں پھینکی؟ پھر اس وقت کے ذرائع بتاتے ہیں کہ انکوائری میں یہ چیز سامنے ہے کہ ان لاشوں کی تدفین کے پیسے نہیں تھا ان کے پاس، اپنی گرہ سے دینے پڑتے ہیں. کون دے گا اپنی گرہ سے؟ obviously. اور ان کی اتنی سیلریز بھی نہیں ہوتی. تو پھر مجھے بتا دینا. پھر میں نے اس کے بعد سی سی پی لاہور جو ملک اقبال ہے، میں نے پریس کانفرنس میں ان سے پوچھا، میں نے کہا ملک اقبال صاحب یہ جو ان نون ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں ان سب والے سے آپ کیا کاروائی کرتے ہیں؟ صحیح. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم 174 کی کاروائی کرتے ہیں. یہ ایک انسدادی کاروائی ہوتی ہے، اس کی رپورٹ لکھی جاتی ہے. میں نے کہا جی 174 کی کاروائی کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں. میں نے پھر سیکنڈ کوسچن کیا، میں نے کہا کہ یہ جو 174 کی کاروائی ہے کیا اس کی تفتیش کرتے ہیں کہ بس بندہ ملیا پتہ کیتا نشئی ہے تے پوسٹ مارٹم دی رسمی جی کاروائی اشتہار شورو گوگا تے انہوں دفنا ختم دیتا؟ کرتا. ان کا میرے اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. تو شاید بانو صاحبہ یہ جو نشئیوں کی لاشیں ملتی ہیں نا، ان کی 302 کی ایف آئی آر نہیں ہوتی. ہاں جس دن پولیس 302 کی ایف آئی آر دینا شروع کر دے گی اس علاقے کے منشیات فروش کے خلاف، تو وہاں پہ لاشیں ملنا جس علاقے سے نشئی کی لاش ملی ہے، تو تب ایسی پنکیوں کے کریکٹر بھی بند ہو جائیں گے اور ایسے منشیات فروش جو پنکے ہیں ان کے بھی کریکٹر بند. یہ تو ایسا لگ رہا ہے میں کوئی فلم دیکھ رہی ہوں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں تو ابھی آپ کو کچھ بتا بھی نہیں رہا، میں تو ابھی آپ کے ساتھ بالکل پہلا میرا پوڈ کاسٹ ہے، کیونکہ میں بتائیں ہماری عوام سننا چاہتی ہے کہ پاکستان میں آخر ہو کیا رہا ہے، اور ہمارے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھیں ایسے گروہ سے. اور ایسی کوئی حرکتیں ہوتی ہیں کہ اگر بچہ یا کوئی بندہ ڈرگس کا شکار ہوتا ہے تو شروع میں ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں؟ ہاں بتائیں. دیکھیں، ہم نے اپنے بچوں پہ توجہ دینا بند کر دی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو نا یہ موبائل دے دیے، جی وہ اس پہ سکرولنگ کرتے خود بھی تو موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. وہ ہم اب اپنی طرف بعد میں آتے ہیں نا، ان کو سکرولنگ پہ لگا دیا. خود بچہ اس دنیا میں نئے نئے لوگوں سے ملتا. آپ نے دیکھا جنسی بے روی کے واقعات بہت زیادہ ہو گئے. بالکل. منشیات کا استعمال پہلے ایک خاندان میں کوئی ایک آدھا نشئی ہوتا تھا، تو کبھی سننے میں ملتا تھا، اب تو ہر ایک دوسرا آدھا. بندہ نشئی ہے. اب ہر دوسرا سگریٹ، استغفر اللہ. جتنے بھی آپ کے اسکول کالجز ہیں ان کے پاس جو ٹوبیکو شاپ ہیں یہ بھی منشیات کے استعمال کا ایک بڑا سبب ہے. اوکے، ان کے پاس بھی ہوتی ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں ٹوبیکو شاپ اڈے کہہ لیں، پان شاپ کہہ لیں. میری اس پہ ادرس ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی ہے، ان کا جو ہم نے لکھ کے بھیجا وہ بس کون جیا تیری زلف کے سحر ہونے تک. والدین کو توجہ دینی ہوگی اپنے بچوں کو، اور اگر وہ اپنے بچوں پہ توجہ دیں گے تو پھر وہ کسی پنکی کا شکار نہیں بنے گا. سر اسموکنگ کو تو کلاس بنا دی ہے، خواتین بھی بہت زیادہ تعداد میں اسموکنگ کرتی ہیں اور ہماری فیلڈ میں تو آپ کو پتہ کافی ہے. اور پھر وہ جو نہیں کرتی اس کو کہتے ہیں کہ بیکورڈ ہے، کلاس میں نہیں آ رہی ہماری، یو نو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک فیشن بن گیا نا، منشیات کا استعمال ایک فیشن بن گیا. اور آپ ان کی یہ جو ڈانس پارٹی ہوتی ہیں یہ بھی ان پنکیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ جو ڈانس پارٹی جہاں پارٹیز ہوتی ہیں، کیا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ پارٹیز ہو رہی ہیں؟ تو ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہیں. کھاؤں گا نہیں تو بڑا کیسے ہوں گا. کیا بات ہے، آپ نے تو کوزے بند کر دیا. کھائیں گے نہیں تو بڑا کیسے ہوں گے. کراچی کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے. میں نے کراچی میں تقریباً ایک عرصہ کام کیا، ابھی میں جاتا رہتا ہوں. کراچی پولیس اگر ایمانداری سے کام کرے نا تو یہ سارے کام ختم ہو سکتے ہیں. کراچی کے ڈھابوں کے اندر میں نے سنا ہے کہ سارے عام، کراچی کے فٹ پاتھوں پہ سارے عام ہیں. آپ کو یہاں تو شراب جو ہے وہ ذرا چھپ چھپا کے ہوٹلوں میں ملتی ہے، وہاں تو باقاعدہ شاپس ہیں. ہاں بالکل. تو پھر زمزمہ میں تو پھر
پورے شہر میں ہے. کراچی میں پنکی کی گرفتاری جو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا کریک. تو کیونکہ ہمارا ملک تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو وہاں پہ کھلے عام شراب ملتی ہے کہ کیوں اس کو بھائی وہاں ان کا لا ہے. اب صوبے کا ہر صوبے کا اپنا لا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ فارنرز کی وجہ سے ہر صوبے کا اپنا لا ہے. پنجاب کا اپنا ہے, کے پی کا اپنا ہے, بلوچستان کا اپنا ہے, سندھ کا اپنا ہے. اس پہ تو کوئی نہیں ہے. یہ تو بہت پریشان کن صورت ہے. دیکھیں میں منشیات کے استعمال کی اگر شرح کو آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں یا اس پہ ریسرچ کریں, نو ڈاؤٹ اس میں ہماری خواتین, بچے, بڑے, بزرگ ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہے ہماری نااہلی, معاشرتی رویوں میں تبدیلی. پھر اس کے بعد ہمارے جو ادارے ہیں مطلب اب صرف پولیس نہیں منشیات کی روک تھام کے لیے کام کرتی, ادر ڈپارٹمنٹ بھی ہیں, ایکسائز بھی ہے, دیگر ڈپارٹمنٹس بھی ہیں. اچھا ایک سوال ہے میرا کہ موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ جو الیٹ کلاس ہے وہ ڈرگز لیتی ہے یا پھر بہت لوور کلاس میڈیوکرز اس سے بچے ہوئے ہیں, یہ سچ ہے؟ نہیں, اوکے. ہر طبقے میں جھوٹ ہے یہ. ہر طبقے میں منشیات کا استعمال ہے. کیونکہ کہتے ہیں جیسے میں نے آغاز میں آپ سے کہا کہ سننے میں آتا ہے کہ یہ کافی مہنگی چیز ہے. نہیں دیکھیں کیٹیگریز ہیں. اب جس نے پینی ہے, اب کسی کو چرس کا نشہ, جی کسی کو گانجے کا ہے, صحیح, کسی کو فیون کا ہے. اب ایک اور نشہ بھی ہے, کچی شراب کا نشہ بھی ہے. وائٹ کلر کی جو شراب ہوتی ہے, برف, سوری کچی برف, برف, ہاں یس, اس کا بھی نشہ. برف کھاتے ہیں جو لوگ, جی وہ نشہ ہے. ہاں اس کا بھی نشہ, کچی برف کا نشہ, سلوشن کا نشہ. سلوشن, سلوشن جس سے آپ کی چپلیں اور میرے بوٹ بنتے ہیں. پھر اللہ وہ کیا سونگتے ہیں؟ سونگتے ہیں اس کو. اچھا جیسے پیٹرول کا بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو. پھر ایک نشہ ہے, اس کو تھنڈر کیٹ کہتے ہیں. وہ جو عادی ایڈکشن جو ہے وہ اپنے سر پہ کٹ لگاتا ہے. استغفار. ہاں تو وہ اس کے اوپر ڈائریکٹ کہتا ہے, وہ کہتا ہے بجائے میں یہاں سے لوں, وہ ڈائریکٹ اپنے دماغ میں لیتا. نشے کی 1101 اقسام ہے. کس کس پہ بات کریں گے؟ میں اب کیا بتاؤں؟ ابھی میں نے 2 بتائی ہیں تو آپ توبہ استغفار کو کریں گے. آپ اسٹوڈیو سے نکلے نا, ایک پوڈ کاسٹ, ایک شو کریں ذرا روڈ کے اوپر, جائیں کربلا گامے شاہ سے لے کے پیر مکی تک آپ کو نشے سڑکوں کے کنارے پہ لیٹے نظر آئیں گے. جائیں وہ علی پارک میں جائیں, نولکھا اسٹیشن پہ جائیں, جنرل ہاسپٹل, میو ہاسپٹلس کی پارکنگ میں جائیں, وہاں آپ کو نشے ملیں گے. کراچی میں ہاسپٹل کی پارکنگ میں, یس, آپ ادھر چلے جائیں, کراچی میں چلے جائیں, بورڈ بیسن چلے جائیں, پھر ان کے جتنے ایسٹ ویسٹ میں چلے جائیں, آپ لانڈی چلے جائیں, کورنگی چلے جائیں, ملیر چلے جائیں, ہر جگہ بورڈ بیسن جو ساری فوڈ اسٹریٹ ہے کھانے پینے والی, سب جگہ آپ کو نشے ہی ملیں گے. وہاں جو پکڑا جاتا ہے کریمنل, جب اس سے تفتیش ہوتی ہے, وہ کہتا ہے جو میں آئس کے نشے میں ہوں, فائر مارتے ہیں وہاں. ہم ایک پنکی کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئین, بینڈڈ کوئین پکڑ لی, ہم نے کوکین کوئین پکڑ لی. کیا اس سے جیسے بند ہو جائے گا نا سارا, کچھ بھی نہیں بند ہوگا, ریٹ بڑھے گا. بھائی کیا جیو پھڑی. تو جو بجٹس لیتے ہیں اتنی زیادہ, ہمارے پیسوں سے بجٹ جاتا ہے اور ہمارے ٹیکسوں سے یہ لوگ بجٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام نہیں ہے کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھنا, پکڑنا, ختم کرنا. چلے کوشش تو کریں نا, وہ کر رہے ہیں نا, کوشش کر رہے ہیں. کیا میں نے بتایا تو ہے آپ کو, وہ پکڑ لیتے ہیں, تفتیش کس نے چھوڑ دیتے ہیں؟ تو پھر چھوڑ نہیں دیتے, وہ تفتیش اس طرح کی ہوتی ہے. اصل بات تفتیش کی ہے. میں بالکل آپ کو بتاؤں, نہ عدالتیں ریلیف دیتی ہیں نہ ایف آئی آر. تو یہ سارا معاملہ تفتیشی افسر تک ہی. دیکھیں جو وہ ایف آئی آر کے 14 پرت ہیں نا, وہ ریلیف دیتے ہیں. اگر آپ کی تفتیش اچھی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ کے پکڑے ہوئے ملزم کو عدالت اس کے جرم کے مطابق سزا کیوں نہ دے. مال خانوں سے منشیات بدلی جاتی ہے, یہ بھی عام بات ہے. یعنی جو پکڑی گئی ہیروئن وہ ٹالکم پاؤڈر میں تبدیل ہو جاتی ہے. جی. جو چرس پکڑی گئی ہے وہ ٹائر میں, پلاسٹک کے جو ربڑ کے ٹائر ہیں ان میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو فنکار تو ہر جگہ پہ ہے نا. اب وہ پنکی پکڑی گئی وہ چور ہو گئی, اور جو نہیں پکڑے گئے وہ تو فنکار. پنکی کو سزا ہوگی. دیکھیں یہ میں اس بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا. ہو سکتا دنیا کو دکھانے کے لیے ہو, تفتیش ہو, اچھی تفتیش ہو,
اگر وہ پکڑی گئی ہے خوش اس نے قسمتی تو سے. باقاعدہ وائس نوٹ میں بتایا کہ میں مر گئی تو یہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ وائس نوٹ سن رہے ہو یا میں پکڑی جاؤں گی تو یہ میرے بعد اسی نمبر سے اب کوئی میل آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے میم گا. آپ دیکھیں میری بات سنیں, فلم میں ویب سیریز جو ہے نا انہوں نے ہمیں بہت زیادہ ہوشیار کر دیا, ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈائلاگس ہوتے ہیں. اچھا میں صرف ایک چیز جانتا ہوں, پولیس اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کسی کے علاقے میں. پولیس چاہ ہی نہیں رہی. پولیس اگر چاہے تو دیکھیں سی ڈی آئی, آپ کا کرائم کنٹرول ہو گیا, ہوا آپ سب سی ڈی کر رہے ہیں. اسٹل ابھی تک لوگ خواتین کو ویسے ہی ہراساں کر رہے ہیں. بھائی ریشو کم ہو گئی نا. ریشو تو بہت کم ہوئی ہے. کیا وجہ تھی؟ خوف پیدا ہو گیا. سی ڈی کی تعداد کتنی ہے؟ کم ہے بہت کتنی؟ باقی جگہوں سے تعداد obviously اس طرح یاد تو میں نہیں. بتا دیتا ہوں آپ کو. پنجاب پولیس کی تعداد ہے 2,25,000. ٹھیک ہے. اور سی CCD سی کی تو تعداد ہے چوتھا حصہ ہی تھے. 5500. چوتھا حصہ نہیں. 5500. اب اگر 5500 بندہ کرائم کو کنٹرول کر رہا ہے, منشیات کو کنٹرول کر رہا ہے, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو باقی 2,19,500 پولیس آفیسر جن میں آر پی او. سی سی ڈی کے بندے بھی تو پولیس والے ہی ہیں نا سارے, یہی سر نہیں میں ہیں. یہی تو بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو اس میں حکمران بھی تو شامل ہیں کہ نہیں؟ سر حکمران بات نکلے گی تو بڑی دور تک جائے گی. آپ بڑا سیف کھیل رہے ہیں. نہیں میں سیف نہیں کھیل رہا, میں آپ کے ساتھ جرنلزم کے ایتھکس کے حوالے سے بات کر. ٹھیک ہے. میں جس چیز کو دیکھا نہیں, میں کیوں کسی کا نام لوں؟ نہیں نام کی بات نہیں ہے. مجھے دیکھیں لیکن جیسے ہماری چیزوں پہ ایکشنز لے ہر چیز ایکشن. دیکھیں اگر آپ کی موجودہ سی ایم نے کہا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے, تو کیا اس کے بعد خواتین سیف نہیں ہو گئی؟ ہو گئی. آپ کی سی ایم نے کہا کہ مجھے پنجاب میں منشیات نہیں چاہیے, اس کے بعد منشیات میں یہ نہیں کہہ رہا ختم ہو گئی, میں یہ کہہ رہا ہوں ناپید ہو گئی, بلیک میں چلی گئی. اچھا. اس نے مجھے کہا کہ کرمنلز نہیں چاہیے, بدماشی نہیں چلے گی, ڈالا کلچر نہیں چلے گا. تو بہت اس وقت کتنے بدماش ہیں پورے. میں اکثر اپنے پروگرام میں پوچھتا ہوں آر پی اوز کو, ڈی پی او کو, کہ آپ کے علاقے میں کون ہے بدماش؟ تو وہ کہتے ہیں ہم ہیں. بدماش کا بات ہوتی ہے اسٹیٹ کے چاہنے کی. یہی تو میرا سوال ہے کہ پھر کراچی کے حکمران, کراچی دیکھیں وہاں کراچی کی سیاست جو ہے یا پنجاب کی جو سیاست ہے نا, اس میں پولیس کا بڑا عمل دخل ہے. اور پولیس جو ہے وہ ہم سٹوری سنتے آئے ہیں. یہ ہر آپ جگہ دیکھیں نا اسٹریٹ کرائم جب آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ سیاسی بنیادوں پہ ہوگی جی, تو پھر وہ جو کچھ سیاسی. ہمیں لاسٹ میں صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو مافیاز ہوتے ہیں, کیا کبھی اگر عوام, حکمران یا پولیس چاہے تو یہ کبھی ان کا اچھا میں یہاں بھی ایک تصحیح کر دوں شہبانو آپ کی, مافیاز نہیں ہوتے, مافیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی دھندے کا ہو مافیا ہے. مافیا ہوتا ہے. اچھا مافیا کو ایسے نہیں ہوتا جیسے یہ فلموں میں دکھاتے ہیں یا جیسے ہم نے بنا دیا انڈر ورلڈ. ہاں 2 قتل ہو گئے, دنیا چل رہی ہے. 2 قتل ہو گئے تو ہم نے کہہ دیا جی انڈر ورلڈ میں لڑائی شروع ہو گئی. یہ کوئین, یہ پنکی پکڑی گئی تو ہم نے کہا جی کوئین پکڑی گئی. کسی آپ کے کوئین کہنے سے کو آپ کوئین نہیں ہو جائیں گے, یا میرے بادشاہ کہنے سے میں بادشاہ نہیں ہو جاؤں گا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. مافیا کے کام کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. یہ چند ایک الفاظ ہیں جو ہم نے فلموں میں سیکھ لی ہیں یا ناولس میں پڑھ لی ہیں, یا اب سوشل میڈیا کی مہربانی ہے کہ ہم نے یہ الفاظ, ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ مافیا کیسے کام کرتا ہے. obviously ہم وہ ایک انڈین موویز آئی تو ہم اس کے بعد بیٹھ کے لے کے وہ جو کراچی کا علاقہ ہے دریندر کو لے کے بیٹھ کے, وہ کراچی کا جو کرنگی نہیں وہ دوسرا ہے, کیا نام ہے اس کا, لیاری کو لے کے بیٹھ گئے ہم لوگ. لیاری کیا ہے یہ قسم سے کسی کو نہیں پتا, میں دعوے سے کہتا ہوں. میں نے لیاری میں 43 ڈے کام کیا, میں نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ مل کے. لیاری میں کرائم کی کیا صورتحال ہے, ڈرگ کی کیا صورتحال ہے, یہ کسی کو نہیں پتا. ہم بس یہاں بیٹھتے ہیں, بات شروع کر دیتے ہیں, ہم کہیں کی بات کہیں لے جاتے ہیں, کہیں کی بات کہیں لے جاتے ہیں. اچھا ٹائم پورا گیا, بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. یہ ہے مافیا, انڈر ورلڈ, گینگز, ان تینوں میں فرق ہے. اچھا گینگ آپریٹ کیے جاتے ہیں. تو مافیا کیا ہوتا ہے؟ مافیا جو ہوتا ہے نا وہ بالکل ایسے ہوتا ہے گھر کا بڑا,
सरबराह होता है। ये पंटर, मैंने एक प्रोग्राम में एक लफ्ज कहा था ना, पंटर भी हमने फिल्मों में सुना लफ्ज। पंटर जो होता है ना, पंटर वो होता है गली मोहल्ले में, ओके, जो मुखबर टाइप होते हैं। नहीं वो गली मोहल्ले में जो बेचता है चीटे पुड़ियाँ, उसको पंटर कहते हैं। उसको पंटर। उससे ऊपर जो होता है ना, वो सप्लायर होता है, वो लेके आता है, एक लिमिट होती है उसकी सप्लाई की। फिर जो उससे ऊपर है वो मैसेंजर होता है, रूट जो मुख्तलिफ शहरों से डिलीवरी लेके आता है। माफिया, क्वीन, किंग, ये आप समझ लें घर के 7वें माले पे होते हैं। आप तो पहले माले पे आके कह दिया कि हम खुश हो रहे हैं। उन तक पहुंचना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और वो जो अभी एक आपने डायलॉग मारा कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इतने मुल्कों के पुलिस में वाकई उनको पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि वो। तो मलिक साहब लास्ट में बस हमें बताइएगा कि ज़ाहिरा इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना भी खतरनाक नहीं है आपके लिए? इन लोगों को आपसे खतरा नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूँ। कभी कोई जानी इस तरह की धमकी तो नहीं? मैंने नशई का रूप धारा था। अच्छा, कि शहर में कहाँ कहाँ मंशियात बिकती हैं। ओह माय गॉड। मैंने एक बेगर्स का रूप धारा। तो किसी ने आपको टिके शिके तो नहीं लगा दी? नहीं, मैं सेफ खेलता हूँ ना। शुक्र है। मैं बेगर्स का रूप लिया कि एक बेगर, एक फकीर की एक दिन की आमदनी कितनी है। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2000 की, 99 मुझे लगता है मैंने आपकी ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हुई हैं। फिर मैंने एक रूप धारा कि खातून का, कि दाता दरबार और उससे मुहल्का इलाकों से लड़कियाँ कैसे अगवा होती हैं और अगवा होकर कहाँ जाती हैं। अच्छा, मैं आपसे 99 2000 की बात कर रहा हूँ। आप इन चीज़ों को क्या दाता दरबार और उसके गिरदोनवा से अगवा की वारदातें कम हो गई? नहीं। क्या दाता दरबार और उसके गिरदोनवा से मंशियात का इस्तेमाल बंद हो गया? नो। क्या पिंकी के पकड़े जाने के बाद बोर्ड बेसन लियाकत, कराची का जो लियाकताबाद है या कराची के जो दीगर इलाके हैं जहाँ पे उसकी सप्लाई जाती थी, वहाँ बंद हो गई? क्या 150 बंदों को कोकीन सप्लाई करने वाली कोकीन क्वीन हो सकती है? 150 बंदों की, 150 बंदों की। मैं नहीं कह रही, मैं फिक्र जो आप भी पढ़े मैं भी पढ़, ये आप और मैं जिसको चाहे क्वीन बना दें, जिसको चाहे बादशाह बना दें। तो बस इसका मुझे जो आपकी बातों में जो ढके छुपे अल्फाज से आपने समझाने की कोशिश की है, वो जो मैं समझ सकती हूँ, जितनी मेरी अक्ल है, वो ये है कि अगर इसको ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन करना ही नहीं चाह रहे। मसला ये है। लाहौर में अगर एक्शन लिया गया, लाहौर में अगर क्राइम कम हुआ, ख़वातीन की सतह हिरासत कम हुई, पंजाब में, पूरे पंजाब में, तो कराची में, सिंध में क्यों नहीं हो सकती? सिंध में भी हो सकती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हो सकती है। पिंकी जो है वो सिर्फ एक मोहरा कह सकते हैं आप, मोहरा है। बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं, जो मछलियां हैं इस तालाब में, वो उन तक पहुंचना मुमकिन नहीं, बल्कि नामुमकिन सी बात है और बहुत मुश्किल सी बात है जो मलिक साहब ने हमें समझाया है। उम्मीद ये करते हैं कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो पाक हों इन ड्रग्स से, इन कोकेन से, इस तरह के तमाम माफिया से जो इसका शिकार हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो इनोसेंट है वो भी हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ का ऐड कर लीजिएगा, बेशक बाद में आप उसको एडिट करवा लें, कि पिंकी से आगे जहां और भी है, पिंकी से आगे जहां और भी है। बिल्कुल। देखते हैं जी अब क्या कार्रवाई होती है, कौन कौन से बड़े नाम आते हैं, या फिर ये उसी तरह जैसे कि मलिक साहब फरमा रहे हैं और हम भी जानते हैं इतने सालों से मीडिया में काम करके कि बड़े बड़े केसेस आते हैं, चाहे रेप के हों, मर्डर के हों, किसी तरह के भी हों। शुरू में एक्शन लिए जाते हैं, रोला पड़ता है, उसके बाद बिल्कुल बात ख़त्म हो जाती है, मीडिया में नई खबर आती है, नई कहानी खुल जाती है, लोग भूल जाते हैं और किस्सा जो है वो ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। इसी तरह की मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे, जैसे जैसे इस केस के हवाले से सूरत हाल तब्दील होती है। अपना ख्याल रखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।